अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं TV99 से आपका होस्ट जुनेद अली। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया को एक वायरस ने अपनी लपेट में ले रखा है, उसका नाम है कोरोना वायरस। सब लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि ये असल में वायरस फैला कहाँ से है, इससे बचा कैसे जाए और ये वायरस एक से दूसरे में मुंतकिल कैसे होता है। तो इस इन्फॉर्मेशन को हासिल करने के लिए हम आज मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ डॉक्टर से उनकी राय जानने के लिए। आइए हम मुख्तलिफ़ डॉक्टर से उनकी राय जानते हैं कि इस वायरस से कैसे बचा जाए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है डॉक्टर साहब आपका? हाँ, शुक्र अल्लाह का। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आजकल एक वायरस फैला हुआ है बहुत ज़्यादा, जो नाम है कोरोना वायरस के नाम से। तो लोगों में इसका बहुत ज़्यादा डर फैला हुआ है और असल में लोग जानना चाह रहे हैं ये वायरस है क्या और ये कहाँ से निकला है। जी, ये कोरोना वायरस के नाम से देखा जाए तो ये आजकल सारी दुनिया में फैल रहा है और मोस्टली ये चाइना से अभी पैदा हो रहा है, जिसको आप देख सकते हैं कि आपका मीडिया भी दिखा रहा है, आपके सारे सोशल मीडिया पे भी आपको हर चीज़ प्रोवाइड की जा रही है इन्फॉर्मेशन। उस लिहाज से देखें तो ये कोरोना वायरस एक चाइना सिटी है, वुहान सिटी के ना उधर से ये निकला है, जिसकी बुनियादी वजह देखी जाए तो उसके लिहाज से ये है कि जो खाने पीने से जो इन्फेक्टेड वोंड वो इन्फेक्टेड चीज़ें हैं या जो जानवरों के जो खाने पीने की रूटीन है उनकी, उस लिहाज से जो इंसानों में फैला है, इंसानों से फिर आगे इंसान टू इंसान, ह्यूमन टू ह्यूमन हो रहा है। तो वैसे अभी तो चाइना से नमूदार हुआ है ना, पर इसकी कुछ बैक हिस्ट्री भी है, तो उसके बारे में अगर कुछ आप बताना चाहें लोगों को। ये बैक हिस्ट्री 2002 में चले जाएं तो तब सार्स का भी बहुत कॉमन जो कि जानवरों से फैला था, जो एक चिकन की अक़साम से फैल रहा था, सार्स के जो सांस की बीमारी के साथ होता है, उसके साथ ही ये उस टाइम पे भी ये पाया गया था और उस टाइम पे ये इतना इन्फेक्टेड नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से ये कंसिडर नहीं किया गया और ज़्यादा सार्स को ही समझा गया कि ये भी सांस की बीमारी है और ये भी कोरोना वायरस भी एक सांस की बीमारी के साथ ही इफ़ेक्ट करती है कि जो इंसान को बहुत नुकसानदेह कर देती है, जिसकी वजह से बैक हिस्ट्री में 2002-2003 में भी ये सार्स के नाम से निकला था। मगर ये हम ये नहीं कह सकते कोरोना वायरस वो सार्स सेम है। सार्स और था जो उसकी इक़साम किसी और स्पीशीज़ में पाई गई थी जानवरों के। अब ये जो कोरोना वायरस ये किसी और चीज़ से फैल रहा था और ये स्पेशली एक सिटी से ओरिजिन हुआ है। तो उस सिटी के हालात भी देखेंगे जो कि अमवात तक इतनी नंबर ऑफ़ इंक्रीज़ हो गया है कि जिससे खौफ फैल रहा है। अब तकरीबन जो अपडेट डाटा आ रहा है वो तकरीबन 500 के करीब होने वाला है। 490 का तो लास्ट डिजिट आ गया है। अब 500 की डेथ हो जाए अगर 15-20 दिन में एक बीमारी की वजह से, तो वो खौफनाक तो होगा। और अब तक तकरीबन कोई 26 मुल्कों में ये फैल चुका हुआ है, जो कि हर कंट्री के जिसकी वजह से मसला आ रहा है और इस पे सोचो विचार। इसलिए तो WHO भी इसमें काफ़ी काम कर रही है कि हर मुल्क को प्रिवेंट कर रही है कि जी देखें अपनी अपनी केयर करें। और इसी सिटी की वजह से फिर जो यहाँ से फैल रहा है वुहान सिटी की वजह से, उसमें भी आप देखें कि कितनी अमवात हो गई हैं और वो भी कितना केयर कर रहे हैं उसमें। ठीक है, तो इसकी अलामात क्या हैं, क्योंकि लोग अक्सर लोगों को नहीं पता इसकी क्या अलामात हैं और उन अलामात को ज़ाहिर होने पे लोगों को क्या करना चाहिए। देखें, इसकी वो कोई स्पेसिफ़िक अलामात कहते हैं कि कोई ख़ास अलामात नहीं है, मगर ये कि जो आम रूटीन की अलामात में से ही ये अलामात निकलती हैं। जैसे कि फ़्लू की अलामात हैं, आपको खांसी है, सोर थ्रोट है, आपके चेस्ट इन्फेक्शन होती है। उसके बाद जैसे ही चेस्ट इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ती है तो वो नमूनिया में तब्दील हो जाता है। जब नमूनिया में तब्दील होता है तो फिर पेशेंट को ज़्यादा प्रिवेंट की ज़रूरत पड़ जाती है, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ जाती है। जब इसमें देखा जाए कि अगर कोरोना वायरस का मरीज़ होगा तो वो ज़्यादा सीवियरिटी में चला जाएगा, ज़्यादातर कॉम्प्लिकेशन में हो जाएगा। अगर नॉर्मल पेशेंट देखा जाएगा तो वो नमूनिया से काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट है। नमूनिया का तो डेथ बहुत कम लोगों की होती है कि वो, जिसकी वजह से ये कि डेथ के इंक्रीज़ रेट की वजह यही है कि वो कोरोना वायरस इतना ख़तरनाक हो जाता है कि वो नमूनिया को कवर नहीं करने देता, जिसमें फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम आ जाती है, को फेलियर हो जाता है कि जिसकी वजह से मौत, डेथ डिक्लेयर करनी पड़ती है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ डॉक्टर साहब का कहना है कि इसकी जो अलामात है ना वो पहले 14 दिन में डायग्नोज नहीं कर पा रहे हम, तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? पहले 14 दिन का ये प्रिवेंटिव पीरियड होता है कि देखें अगर फ्लू है, नज़ला ज़ुकाम है, खांसी है, बलगम है, रेशा आ रहा है या नहीं आ रहा, वो एक
یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ فیور آ رہا ہے, باڈی پین ہے, فٹیگ ہے اس کے ساتھ. تو اگر یہ 14 دن میں کور ہو جاتا ہے تو پھر اس میں کوئی ایسا خطرناک مرحلہ نہیں شروع ہونے والا ہوتا کہ جس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ کرونا وائرس ہی ہے. اگر یہ 14 دن میں ہمارا کور نہیں ہو پاتا, اس کی بار بار اسکریننگ کی جائے, ہر جو اب ریکمینڈڈ چیز آ رہی ہے کہ جی اس کی اسکریننگ کی جائے, تو ایوری 3rd ڈے پہ ہم کہتے ہیں کہ اس کی اسکریننگ کی جائے, تاکہ مریض کی تیسرے دن کے علامات کو بھی پتہ لگ جائے گا, اور اسکریننگ کے ٹائم پہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ اس کو کرونا وائرس ہے کہ نہیں ہے. تو کرونا وائرس اگر نہیں ہوگا تو وہ پیشنٹ ودن 14 ڈیز میں ہی کور کر جاتا ہے, پھر بیفور اسکریننگ کے بھی کور کر جاتا ہے اس کا. تو آپ کے خیال میں اس کے جو بچنے کے طریقے ہیں یا اس سے پریکاشنز وغیرہ جو کیسے بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیں پریکاشن تو وہی ہیں جیسے پہلے بھی ہم کوئی بھی پریونٹیو چیز کے لیے دیکھا جائے تو یہی ہے کہ ہائیجینک آپ سے سب سے پہلے ہے. دوسرا آپ کا حلال فوڈ ہے. اگر دیکھا جائے تو یہ جو جانوروں سے پھیل رہا ہے تو جانوروں کا کانٹیکٹ لازمی ہے کہ اس کو ختم کیا جائے, کہ موسٹلی جو ہم لوگ گھروں میں یا دوسرے لوگ زیادہ کانٹیکٹ میں رہتے ہیں جانوروں سے, تو وہ ان کو بھی بچا جا سکتا ہے. تو پریونشن میں یہ ہائیجینک بہت ضروری ہے کہ جب بھی آپ نے ہینڈ واشنگ ہے جس میں اپنی کیئر ہے, اور دوسرا کلوتھنگ واشنگ ہے, یہ ساری چیزیں پریونٹ میں آ جاتی ہیں. خود دوسرا یہ کہ اگر کسی کو نزلہ زکام ہے, اگر چھینکیں سنیزنگ ہے, چھینکیں وغیرہ بھی ہیں, تو اس مریض کے سانس کی جو آپ کی ڈسٹنس ہے آپ کا, اس سے بھی تقریباً کہتے ہیں کہ 2 سے 3 فٹ کا آپ کا فاصلہ ہونا چاہیے, جس کی وجہ سے یہ کہ ایک دوسرے کو جو وائرل انفیکشن ہے اس سے بچا جا سکے. تو پریونشن میں یہ زیادہ تر یہی چیزیں آ رہی ہیں ابھی, اور زیادہ ہائیجینک پہ ایفیکٹ ہے اور حلال فوڈ پہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا؟ الحمد للہ, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمد للہ. اچھا, میں ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی ایک وائرس پھیلا ہوا ہے, پوری دنیا نے اس کا شکار ہے, پوری دنیا کو اس نے اپنی پکڑ میں لیا ہوا ہے, تو لوگ اس کے بارے میں بہت زیادہ پریشان ہیں. ابھی ریسنٹلی سنا ہے کہ وہ وائرس پاکستان میں بھی آ چکا ہے, تو لوگ اس سے بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں. تو بیسیکلی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ وائرس اصل میں ہے کیا؟ اچھا, سب سے پہلے تو میں ایک چیز کلیئر کر دوں, یہ وائرس کوئی نیا وائرس نہیں ہے. ٹھیک ہے, 2003 میں اس کی آؤٹ بریک ہوئی تھی چائنا میں, اس کو بھی کرونا وائرس کا نام دیا گیا تھا. اب 2003 میں جو اس کی آؤٹ بریک ہوئی تھی وہ موسٹ پروبیبلی کہا جاتا تھا, اس کو سارس کا نام دیا گیا تھا. سارس کا مطلب ہے سویئر ایکیوٹ ریسپیریٹری سنڈروم. اس میں سانس کی شدید تکلیف ہوتی ہے پیشنٹ کو. اس کے بعد اب اس کو جو کرونا وائرس آیا ہے یہ بالکل اسی سے سملر ہے, یعنی اس میں بھی سانس کی تکلیف جو ہے وہ مینلی پائی جا رہی ہے. دیٹس وائی اس کو ابھی تک کرونا وائرس نہیں, اس کو نوول کرونا وائرس 2019 کا نام دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, نوول کا مطلب ہے نیو, یعنی کہ نیا. ابھی اس کے اوپر تشخیص کی جا رہی ہے, اس کو آگے فردر کیا نام ملتا ہے وہ ہم بعد میں دیکھیں گے. اس کے علاوہ 2003 کے بعد 2000 آلموسٹ مڈل ایسٹ میں یہ آیا تھا. 2013 میں مڈل ایسٹ ساؤتھ ایشیا کو اس نے افیکٹ کیا تھا, اور موسٹ پروبیبلی یہ آؤٹ بریک جو تھی وہ کیمل کی وجہ سے پائی گئی تھی. کیمل اس کا سورس آف اوریجن تھا. اب 2019 میں چائنا میں یہ ووہان شہر میں پایا گیا ہے, اور اس کا بھی سی فوڈ اوریجن بتایا جا رہا ہے. اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلے سے موجود وائرس ہے جس کی تشخیص جو ہے وہ اب کی جا رہی ہے. یعنی بیسیکلی آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ اس کے انہانس ورژن آیا اس کا, یعنی اس کی اقسام ہے کچھ, تو ٹوٹل کچھ کتنی اقسام ہے یہ, جب پہلے کتنی اقسام میں آ چکا ہے, اور یہ کتنی قسم ہے اس کی؟ آلموسٹ 4 to 5 اس کی کائنڈس پائی جا رہی ہیں. تو اس کے پھیلنے کی کیا وجوہات ہیں, یہ کس طرح پھیل رہا ہے ایک انسان سے دوسرے انسان؟ اس کا جو موڈ آف اسپریڈ آپ انسانوں میں اگر پوچھا جائے تو یہ سنیزنگ اینڈ کفنگ ہے, یعنی چھینکنے سے آپ کے جو ڈراپلیٹس ہیں ایک دوسرے کو پھیلتے ہیں, اس سے یہ وائرس جو ہے وہ ایک سے انسان سے دوسرے انسان میں پھیل رہا ہے. اور یہ سننے میں آیا کہ چائنا میں اس کی بہت زیادہ جو ہے وہ اموات ہو چکی ہیں اس وائرس کی وجہ سے. تو اگر تو دیکھا جائے چھینکنے اور کھانے سے تو نہیں ہو سکتی, کسی کی ڈیتھ نہیں ہو سکتی, تو اصل وجہ کیا ہے کسی کی ڈیتھ ہونے کی؟ چائنا میں جس جگہ کا کیا جا رہا ہے, پرومیننٹ جس جگہ کو کیا جا رہا ہے وہ ووہان ہے. وہاں پہ سی فوڈ مارکیٹس بہت زیادہ ہیں, تو موسٹ پروبیبلی یہ کہا جا رہا ہے کہ سی فوڈ اور بیٹس وہاں پہ بہت زیادہ کھانے میں یہ یوز کرتے ہیں چائنیز, تو دیٹس وائی ان کا اوریجن وہ بتایا جا رہا ہے. تو اور یہ وائرس اگر ایک انسان میں کسی سی فوڈ سے آ گیا ہے, اب انسان سے انسان میں کس طرح سے یہ کنورٹ ہو رہا ہے, وہ اوبیسلی ڈراپلیٹس ہوتے ہیں بائی سنیزنگ اینڈ کفنگ, ان ڈراپلیٹس کی وجہ سے ایک انسان سے دوسرے انسان میں کنورٹ ہو رہا ہے.
تو اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے؟ اس کی پریکاشنز ہیں یا کچھ، یا اگر کسی کو ہو جاتا ہے تو وہ اس کو کیسے سیکیور کر سکتا ہے اپنے آپ کو؟ اچھا، سب سے پہلے تو میں اگر اس کے ٹریٹمنٹ کو دیکھوں تو میں پہلے ایک چیز واضح کر دوں کہ ابھی اس کی ویکسینیشن ابھی تک بنی نہیں ہے. باقی اگر اس کے ٹریٹمنٹ پہ جائیں تو صرف 2 چیزیں ہیں. ایک تو اس کا سمپٹمیٹک ٹریٹمنٹ ہے. سمپٹمیٹک ٹریٹمنٹ وہ ہوتا ہے کہ جو مرض پایا جائے اسی چیز کو ٹریٹ کیا جائے. جیسے اگر ڈیفیکلٹی ہے، سانس لینے کی دشواری ہو رہی ہے تو اسی چیز کو ٹریٹ کریں گے. مین جو اس کی ریزن ہے یا جو اس وائرس کی اگر آپ کریں تو اس کا ٹریٹمنٹ ابھی تک نہیں آیا ہے. باقی اس کی پریونشن ہے. اس پریونشن میں سب سے پہلے تو یہ کہ آپ جیسے سورس آف اوریجن اس کا جانور بتایا جا رہا ہے، اینیملس یا پھر سی فوڈ بتایا جا رہا ہے، بیٹس بتایا جا رہا ہے، تو موسٹ پروبیبلی میں یہ کہوں گی کہ آپ کو نان ویج سے فی الحال کے لیے تھوڑا سا اوائڈ کرنا چاہیے. باقی رہی بات آپ ان کانٹیکٹ جو ہیں اس سے آپ کر سکتے ہیں اوائڈ. آپ جو سفرر ہے جو اس چیز سے سفر کر رہا ہے تو اس بندے سے آپ تھوڑا سا جو ہے وہ اوائڈ کریں. آپ ماسک یوز کریں، اپنی ہائیجینک کنڈیشنز کو بیٹر کریں، آپ فریکوینٹلی اپنے ہینڈ واش کریں اینڈ یو کین سیو یور سیلف بائی یوزنگ دا ماسک. جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ اس کی کوئی ویکسینیشنز نہیں آئی، لیکن ابھی چائنا کے کچھ سفیر آئے ہوئے تھے پاکستان میں، انہوں نے بتایا کہ 500 کے لگ بھگ ہم نے سیو کر لی ہیں، بچا لی ہیں جن کو وائرس سے انفیکٹڈ تھے. تو انہوں نے کس طرح ان کو سیو کیا اگر اس کی کوئی ویکسینیشن نہیں ہے تو؟ موسٹ پروبیبلی ان کا انفیکٹڈ پیریڈ ابھی اسٹارٹ ہی نہیں ہوا ہوگا. اگر آپ کہیں کہ مطلب ان کی ویکسینیشن، کیونکہ ابھی تو یہ پروون ہے اور ابھی یہ ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے کہ اس کی ویکسینیشن آئی ہے. موسٹ پروبیبلی ابھی وہ اس پیریڈ میں نہیں گئے ہوں گے یا ان کی سویرٹی اتنی زیادہ نہیں ہوگی. سمپٹمیٹک ٹریٹمنٹ سے میں بھی ان کو ابھی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب آپ کا؟ الحمد للہ جی، آپ سنائیں. الحمد للہ. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے کہ کرونا وائرس کی علامات کیا ہیں؟ اس میں دیکھیں آپ کو جو ہے نا فلو لائک سمٹمز ملیں گے، جس میں آپ کو سنیزنگ مل سکتی ہے، فلو ہو سکتا ہے، کف ہو سکتی ہے، ساتھ میں فیور آ سکتا ہے. جیسے عام فلو میں آپ کو سمٹمز ملتی ہیں، کوئی خاص اس کی اسپیسیفک سمٹمز نہیں ہیں. یہ ملتی جلتی سمٹمز ہی ہیں جو کہ فلو لائک ہوتی ہیں اس میں. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس کی جو پھیلنے کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ کس طرح ایک انسان سے دوسرے انسان میں پھیل سکتا ہے؟ تو کیا یہ صرف انسانوں سے پھیلتا ہے یا جانوروں سے بھی پھیل سکتا ہے؟ بیسیکلی تو یہ ایک وائرس ہے جو کہ ایئر باؤن ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ چھینکتے ہیں تو اس سے جو ہوا کے اندر جو وائرس جاتا ہے اس سے جو لوگ پاس ہیں، آپ ٹچ بھی کریں گے اس جگہ کو جہاں پہ وہ جراثیم ہے تو اس سے بھی آپ کو جو ہے یہ لگ سکتی ہے. ایک تھاٹ اس میں یہ ہے کہ یہ زونوٹ اینیمل سے پھیلتا ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چائنا کا جو سٹی ہے ووہان، وہاں سے یہ اس کی سٹارٹ ہوا ہے. وہاں بیسیکلی جو اینیمل سے لائک سنیکس ہیں، بیٹ ہے، اس طرح کی چیزیں جو وہ لوگ یوز کرتے ہیں تو ان سے یہ تھاٹ یہ ہے کہ وہیں سے جو ہے یہ پھیلا ہے بیسیکلی. اس سے بچاؤ آپ ایسے کر سکتے ہیں، ایک تو آپ ماسک یوز کریں بیسیکلی، اور اس کے علاوہ جو ہے اپنے آپ کو آپ صفائی کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے. اور جو چیزیں اسلام میں بیسیکلی منع کر دی گئی ہیں جو کہ حرام ہے ہمارے لیے، اب تو یہ سائنس بھی ثابت کر رہی ہے کہ جو چیزیں منع کر دی گئی ہیں اس سے آپ بچاؤ کریں، وہ چیزیں مت استعمال کریں. اس میں ہمارا ایک اسلام نے بڑا اچھا پہلو رکھ دیا کہ ہم دن میں جو 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں اس میں جو وضو کرتے ہیں اس سے اب سائنس بھی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے موسٹلی ان جراثیم وغیرہ سے بچا جا سکتا ہے. دوسرا جو موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کو شک ہو رہا ہے کہ آپ کو یہ وائرس لاحق ہو گیا یا لگ گیا یا اس طرح کی علامات آ رہی ہیں تو سب سے پہلے اس پیشنٹ کو یا مریض کو جب آئسولیٹ کر دیں، علیحدہ کر دیں، اور کوشش کریں کہ اس سے آپ بچیں. یعنی اس کو اوائڈ کرنا چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے نہ ملے، اور اگر وہ کسی سے ملتا ہے تو وہ ان کو بتا دے کہ وہ تھوڑا اوائڈ کرے. ہاں جی بالکل. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا؟ شکر الحمد للہ. ڈاکٹر صاحب آپ جیسے جانتی ہیں کہ آج کل ایک وائرس پھیلا ہوا ہے جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، تو لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے سمٹمز کیا ہیں، اس کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں بیسیکلی. اچھا، اس کی جو علامات ہیں اس میں سب سے پہلے تو ہے ٹیمپریچر جو کہ گریٹر دین 99 فارنہائٹ ہے. اٹس آلسو انکلوڈ فلو، سنیزنگ اینڈ ریسپریٹری کنڈیشنز لائک شارٹنیس آف بریتھ، ڈیفیکلٹی ان بریدنگ، انکریز ہارٹ ریٹ اینڈ لاسٹلی نمونک لائک کنڈیشن اینڈ کڈنی فیلئر سمٹمس. تو ڈاکٹر صاحب یہ ایک جو بیماری ہے جو پھیلی ہے، جیسے آپ بتا رہی ہیں سنیزنگ ہے یا کفنگ ہے یا فیور ہے، تو اس جو ہے اس وجہ سے لوگوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے، تو آپ اس کو ذرا ایلیبوریٹ کریں گی کہ بیسیکلی ڈیتھ کی وجہ کیا ہے؟ جو موڈ آف ڈیتھ ہے نا وہ اس میں یہ ہے کہ جو کمپلیکیٹڈ کیسز میں چلے جاتے ہیں پیشنٹ، لائک جو ہے ریسپریٹری فیلئر، وہ اس کی کاز آف ڈیتھ ہے، اور دوسری جو ہے مین ریزن وہ کڈنی فیلئر کی وجہ سے سیکنڈ
موسٹ کامن. تو اس کا ٹریٹمنٹ آپ کے خیال سے کیا ہونا چاہیے؟ کچھ لوگ جن کو ابھی نہیں ہوا وہ کیسے بچیں، اور اگر جن کو ہو گیا ہے تو وہ اس کا کیسے علاج کروائیں، کیسے ٹریٹمنٹ کروائیں اس کا؟ جن کو ہو گیا اس کی یہ ہے کہ جو سمٹومیٹک ہیں ٹریٹمنٹ وہی ہم دیتے ہیں. لائک فیور ہے تو ہم سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ کریں گے، اور جو پریونشن ہے وہ یہ کہ ہم ہائیجینک کنڈیشن جو ہیں اڈاپٹ کریں، لائک ہینڈ واشنگ، یوز ماسک وغیرہ. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اوائڈ فرام انفیکٹڈ پرسن اینڈ اوائڈ سی فوڈس، نان ویجیٹیبل فوڈس. تو اس کی کوئی پراپر ویکسینیشن ابھی تک نہیں بنی؟ اسٹل ناٹ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم آج مختلف ہسپتالوں میں موجود تھے کرونا وائرس کے بارے میں جاننے کے لیے، اور مختلف ڈاکٹرز نے اس کے بارے میں اپنی اپنی رائے دی. کچھ نے اچھی سے طریقے سے علامات ظاہر کی، کچھ نے اس سے بچنے کا طریقہ بتایا، اور کچھ نے اسلام کے بارے میں بھی پوائنٹ آف ویو اپنا دیا. تو میں سب سے یہی گزارش کروں گا کہ اس ٹائم یہ وائرس بہت بری طرح پھیل رہا ہے، تو سب کے لیے دعا گو ہوں، خاص کر چائنا کے شہر ووہان کے لیے جہاں پر ہمارے پاکستانی بھی موجود ہیں، اور ان کے لیے دعا کریں کہ وہ جلد سے جلد اس وائرس سے نجات حاصل کریں. میں دعا گو ہوں دل سے کہ یہ وائرس جلد سے جلد اس دنیا سے ختم ہو، اور اللہ تعالی ہم سب کو حفظ و امان میں رکھیں. مزید معلومات کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے TV 99. کیمرہ مین عثمان کے ساتھ آپ کا ہوسٹ جنید علی. اللہ نگہبان. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Studio 99 Production House.